पीढ़ी तो पागल लोगों का तो मजमा है। पब्लिक में पागल लोग तो हो ही जाते हैं जब। अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर आज आपसे साझा करने वाला हूं और शेयर करने वाला हूं, दरअसल आपको बता दें कि जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने असदुद्दीन ओवैसी के मुखालिफत की है। आपको बता दें कि ये कोई नई मुखालिफत नहीं है। इससे पहले भी हमने इनके बारे में एक बयान सुनाया था जिसको लोगों ने बताया कि वो पुराना है, और उसके बाद इन्होंने माफ़ी भी मांगी थी इस और बात पर, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि हम उनको हैदराबाद से बाहर निकलने नहीं देंगे। आप बताइए कि ये देश इनके, उन्होंने इसमें साफ़ तौर पर और भी एक बात कही थी कि वो मुसलमानों के सियासी लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं और जिसमें हम उनको कामयाब नहीं होने देंगे। आप अंदाज़ा कीजिए दोस्तों कि जैसे मुसलमान इनके किसी पुश्तैनी जागीर है, इस तरह की बयानबाजियाँ ये कर रहे हैं। जैसे आजकल सत्ताधारी पार्टियों के नेता बात कर रहे हैं, उसी तरह से मौलाना महमूद मदनी भी इस तरह की ऊट पटांग बयानबाजी देते रहते हैं। आप ज़रा उनका ये वीडियो देखिए, फिर अंदाज़ा कीजिए। ये उन्होंने, मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहाँ तक जानता हूँ 100% उनसे डिसएग्री करता हूँ, उनके पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल अप्रोच से भी डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल अप्रोच उस पॉलिटिकल अप्रोच को सपोर्ट करती है जो बांटने वाली है, और उससे उनको भी कुछ फायदा होता है, दूसरों को उससे भी ज्यादा फायदा होता है। तो ये उनकी पॉलिटिकल अप्रोच की बात, अपना डिसएग्रीमेंट शो करता हूं। इसी के साथ ये कहना चाहता हूं आपसे, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो पाकिस्तान गए थे, पुरानी बात हो गई है, कुछ साल पुरानी बात हो गई, और वहां उन्होंने उनसे इसी तरह का सवाल किया गया था, जहां उनको, जैसे आपने मुझसे सवाल किया इंडिया में मुसलमानों की क्या सिचुएशन है, फलां है फलां, इसी तरह का उनसे कुछ सवाल किया गया था। ऐसा दो टूक को ब्लंट जवाब दिया था उन्होंने, डिकोड किए जाने के काबिल है। तो सारी चीज़ों को मिला के देखा जाएगा। जहां तक उनके भाई का ये था कि 15 मिनट के लिए हटा दो, तो ये बांटने वाले लोग हैं, इस पर तो उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए था, सजा होनी चाहिए थी उनको। वही कहता हूं, अगेन फिर उसी जगह पे आ जाऊंगा मैं। बिल्कुल ये भड़काऊ बात है, नफरती बात है, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन सर, उन्हीं के पीछे इतनी मुसलमानों की भीड़ भी तो खड़ी होती है, वो खुश होती है, वो ताली मारती है जब वो कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा लो। ऐसा है, इसी तरह की बहुत सारी बात, बहुत सारे लोग उधर भी बोलते हैं, वहां भी जमा हो जाती है भीड़। तो पागल लोगों का तो मजमा है। पब्लिक में पागल लोग तो हो ही जाते हैं जमा। लेकिन आप अगर ये समझेंगे कि ये मुसलमानों की सोच ऐसी है, चंद हजार या चंद 100 लोगों की भीड़ को देख करके, तालियों को देख करके, सीटियां सुन करके, उनकी खुशी को देखकर, तो मैं एक बात पूछूं आपसे, वो यूपी में आए थे चुनाव लड़ने के लिए, कितना % वोट मिला था? नहीं मिला ना, वोट तो नहीं दिया लोगों ने अपना नेता नहीं मानते हैं, मैं पूरे एतमाद के साथ कहता हूं। अब ये ठीक है कि वो मौका मिला हुआ है उनको बोलने का, और बोल करके फायदा उठाते हैं। वो अभी खड़े हुए थे तेलंगाना के चुनाव में इतने जोर शोर के साथ, हैदराबाद के अलावा कहीं वोट दिलवा सके उसे? तो हम तो बहुत पहले से उनसे कह रहे हैं, भैया आप वहीं रहिए। वो मानते नहीं, सुनते नहीं इस बात को। नहीं, पर वो उनके बयान इतने भड़काऊ होते हैं कि एक और मस्जिद शहीद, नामुनासिब बयान होते हैं, बिल्कुल नामुनासिब, अनबेरेबल होते हैं, बिल्कुल अनबेरेबल होते हैं। कई सारे बयान। आप कहेंगे मुसलमानों को ओवैसी साहब के बयानों को थोड़ा साइड में कर देना चाहिए, बच के रहना चाहिए? हाँ, तो हम कहते हैं। क्यों? आपने इन तमाम तर बातों को सुना, किस तरह से बेसरो पैर की ये मौलाना बात कर रहे थे। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जो शख्स बैरिस्टर है और विदेश से पढ़ाई कर आया है, और इस देश में जहां बातों पर मुकदमा दर्ज किए जाते हैं, इनको इतना पता नहीं है कि उस 15 मिनट वाले बयान को लेकर कितना मुकदमे हुए, कितने उनको अदालत कोर्ट कचहरियों का सामना करना पड़ा। इस तरह की लाइल्मी का इजहार करना, किस तरह से एक तरह से कहा जाए कि बेवकूफ़ी या
اس طرح کی کسی چیز کا الفاظ کا استعمال کرنا مناسب نہیں ہوگا، لیکن آپ اندازہ کیجئے کس طرح سے یہ احمقانہ باتیں کر رہے تھے۔ آپ اس چیز کو سمجھیں گے اور جانیں گے تو دیکھیں گے کہ انہوں نے اس کی یہ جو رائے ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے۔ ہم آپ کو انہوں نے پچھلے دنوں جو بیان دیا تھا کہ ہم ان کو حیدرآباد سے باہر نہیں آنے دیں گے، ہم اس کو بھی سنانا چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے سامنے وہ ویڈیو پیش کریں گے کہ کس طرح سے انہوں نے کھلے طور پر معافی مانگی تھی۔ اویسی صاحب کو، لیکن یہاں پر میں ان سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کے انڈین مسلمز کے پولیٹیکل لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو ہم کامیاب ہونے نہیں دیں گے کسی قیمت۔ آپ نے ان ویڈیوز کو دیکھا سنا، جو ہم نے پچھلا ویڈیو بھی آپ کو بھی جو دکھایا ہے، اور جو موجودہ وقت میں انہوں نے ایک اینکر کو پوڈ کاسٹ کے دوارا اپنا بیان دیا ہے۔ کسی کا اس دیش میں کسی سے ڈس ایگریمنٹ کرنا یا اس کے خلاف اپنی رائے پیش کرنا جمہوری آزادی ہے، لیکن اس کا مطلب دیکھیے کہ آپ صاف طور پر یہ ان کی بڑھتی لوگوں میں مقبولیت سے ڈرے ہوئے ہیں اور سہمے ہوئے ہیں۔ کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اویسی کو لوگ سمجھنے لگے ہیں، اور اسی طرح کی بیان بازیاں یہ ایک بڑے پلیٹ فارم پر جا کر کرتے ہیں، اور پھر سوشل میڈیا پر آ کر ایک معافی نامہ یا اپنی بات کو جو ہے غلط ٹھہرا دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا میسیج اور پیغام تو دے ہی دیا، اب چپکے سے اور کسی بھی ایک چھوٹے موٹے پلیٹ فارم پر جا کر معافی مانگ لیجئے۔ میں تمام تر باتیں ایسے ہی نہیں کر رہا ہوں، انہوں نے پچھلا بیان جو دیا تھا، جو ہم نے ابھی آپ کو دکھایا، انہوں نے یوٹیوب پر یاسر ندیم الواجدی جو کہ امریکہ میں مقیم رہتے ہیں، ان سے بات چیت کے دوران اپنے الفاظ کو، اپنے بیان بازی کو غلط ٹھہرایا تھا۔ لیکن دوستو، آپ اس چیز کا اور اس پولیٹکس کا اندازہ کیجئے، کس طرح سے بڑے پلیٹ فارم پر جا کر کسی شخص کی برائی کر دینا، اور کسی چھوٹے پلیٹ فارم پر اور تنہائی میں اور بالکل بہت ہی مختصر سے پلیٹ فارم پر جا کر اپنے الفاظ کو غلط ٹھہرا دینا، یہ کس طرح کی باتوں کا اندازہ کرتے ہیں۔ لوگ اس کو لے کر بہت غصے میں ہیں، اور سوشل میڈیا پر طرح طرح کے کمنٹس آ رہے ہیں۔ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں ایک دو کہ کس طرح سے لوگوں کا غصہ صاف طور پر جھلک رہا ہے، اور لوگ ان کا جو ہے غلط ٹھہرا رہے ہیں، کس طرح سے ان کی باتوں کو مودی جی سے کمپیئر کر رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو ایک دو ٹویٹس دکھائے ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پر جا کر۔ لیکن اب ہم آپ کو پچھلے بیان کے بعد جب ان سے سوال پوچھا تھا اس یوٹیوبر نے، مولانا یاسر ندیم الواجدی جن کا نام بتایا جاتا ہے، تو انہوں نے اس بارے میں ان سے جب سوال پوچھا تھا تو کس طرح سے اپنی باتوں کو اور اپنے الفاظ کو اور اپنے جملوں کو غلط ٹھہرا رہے تھے، ذرا سنیے۔ اس طرح کی باتیں کوئی ان کے لیے نئی بات نہیں ہے، لیکن ہم اپنے ذاتی طور پر آپ کو بتا دیں کہ اس طرح کی بیان بازی جو ایک سیاسی لیڈر اور اتنا قداور لیڈر ہے ان کے خلاف کرنا نازیبا اور غیر مناسب ہے، اور ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں۔ اپنا جو آپ کا بروشور ہے اس کے اندر جگہ جگہ جمعیت علماء ہند کے تعلق سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ جمعیت علماء ہند کوئی سیاسی پارٹی نہیں، تو ایک غیر سیاسی پارٹی کسی سیاسی پارٹی کو دوسرے صوبے میں آنے سے کیسے روک سکتی ہے؟ یعنی کیا اس غیر سیاسی پارٹی کو یہ اخلاقی حق حاصل ہوگا کہ وہ ایک سیاسی پارٹی اور پولیٹیکل شخص کے بارے میں یہ کہے کہ ہم اس کو فلاں صوبے میں آنے نہیں دیں گے یا اس کو اس کے صوبے سے نکلنے نہیں دیں گے؟ ہاں دیکھیے، یہ جملہ آنے نہیں دیں گے، یہ جملہ خود میرے مزاج کے خلاف ہے۔ میں اس طرح کے جملے عموماً نہیں بولتا ہوں، اور کس رو میں نے بولا ہے تو یہ آپ اس پس منظر میں اگر دیکھیں گے کہ ہم تو غیر سیاسی پارٹی ہیں، بنیادی بات پر آ جائیے، سوال پر جی، یہ جملوں پر تو ٹھیک ہے، جملوں پر آپ اعتراض بھی کر لیں گے، میں مان بھی لوں گا، مجھے اس میں کوئی میرا ذاتی عزت کا مسئلہ نہیں ہے، میں معذرت بھی کر سکتا ہوں، واپس بھی لے سکتا ہوں۔ اسد الدین اویسی صاحب میں ہمارے دوست ہیں، وہ مجھے بھائی کہتے ہیں، میں بھی ان کو ایک اچھا اوریٹر، اچھا جواب دینے والا، اور پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی ایک اچھی نمائندگی، ریپرزینٹیٹیو مانتا ہوں، اپنے سے اچھا، یقیناً میرے سے اچھے، بالکل ہی میں اس کا اعلان کر سکتا ہوں کہ وہ بحیثیت پارلیمنٹ کے بھی، بحیثیت انسان کے بھی، میں وہ تو خیر اب وہ پھر دوسری طرف چلی جائے گی بات، بحیثیت پارلیمنٹیرین کے وہ ہر حال میں میرے سے بہتر پارلیمنٹیرین ہے۔ یہ ڈسکلیمر میرا آپ نوٹ کر لیجئے، وہ ہر حال میں مجھ سے بہتر پارلیمنٹیرین ہے۔ میں مولانا بدر الدین صاحب کو بھی، جو کہ جمعیت علماء کے صوبائی صدر ہیں، AIUDF کے صدر ہیں، ہاتھ جوڑ کے ان سے درخواست کر چکا ہوں، پلیز آسام سے باہر مت نکلیے، جو کام کرنا ہے آسام کی زمین کو اپنی زمین بنائیے، طاقت وہاں لگائیے، جتنی طاقت آپ لگا سکتے ہیں، اور معاف کریے گا، آسام کے بارے میں بھی میری پختہ رائے ہے کہ جن اسمبلی حلقوں میں اور پارلیمانی حلقوں میں جیتنا ناممکن ہو ان کا، وہاں سے ان کو ہرگز نہیں کھڑا ہونا چاہیے، ہرگز نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔
اور آج کے حالات میں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح کی کوشش وہ کریں گے تو ہم ان کو بھی اپوز کریں گے. تو گویا کہ نیشنل لیول کے اوپر اگر مسلمانوں کا ایک مسلم قائد ابھرتا ہے تو وہ آپ اس کو اپوز کریں گے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے. آپ میری بات، اس کا مطلب میں اپنی بات سمجھا ہی نہیں سکا. نیشنل لیول پر جی مسلمانوں کی قیادت کا سوال نہیں ہے، سوال ہے اسمبلی اور ان اسمبلی اور پارلیمانی حلقوں میں جہاں مسلمان اپنے بل پر یا اپنے ساتھ کسی گروپ کو لے کر، مثلا دلتوں کو ساتھ لے لے، اور دلتوں کو ساتھ لے کر ان کے ساتھ ایسی پوزیشن کھڑی ہو جائے کہ ہاں یہ سیٹیں جیتی جا سکتی ہیں، ان سیٹوں پہ شوق سے لڑیں. اگر میرے پاس مجھے بہت زیادہ تفصیل نہیں معلوم تھی کہ آپ اس حوالے سے کوئی تفصیل لیں گے تو میں آپ کو وہ ڈیٹا پیش کر سکتا ہوں، اب نہیں اگلی کسی اس میں، یا بھیج دوں گا میں آپ کو. وہ ڈیٹا موجود ہے کہ مہاراشٹر کی اسمبلی میں کن کن سیٹوں پر کیا کیا فائدے ہوئے، کیا کیا نقصان ہوئے. اور آسام میں بھی یہ ہوا ہے. آسام کی صوبائی اسمبلی میں کم سے کم 12-14 سیٹیں ایسی ضرور ہیں، لوگ تو 22-25 کہتے ہیں، لیکن پوری احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں 12-14 سیٹیں ایسی ہیں جن پہ اگر سمجھداری کے ساتھ فیصلے کیے گئے ہوتے تو یہ لوگ جیت نہیں سکتے تھے. حالانکہ اس حوالے سے بھی میری ایک دوسری رائے ہے، لیکن وہ دوسرے موقع پہ بات. میں اس کو سمجھنا چاہ رہا تھا کہ اگر کل کو ایک شخص، چاہے وہ اویسی ہو، چاہے مولانا بدر الدین اجمل ہو، یا کوئی دوسرا مسلم لیڈر ہو، وہ یہ کہے کہ میں آل انڈین مسلمز کا ایک چہرہ ہوں، میں لیڈر ہوں، اور وہ مسلمانوں کی پالیٹکس کر رہا ہے، مسلمانوں کے لیے پالیٹکس کر رہا ہے، مسلمانوں کے حق میں وہ آواز اٹھاتا ہے، تو کیا آپ اس کی اس سیاست سے متفق ہوں گے یا آپ اس کو اپوز کریں گے؟ نہیں، ہم اس کو اپوز کریں گے. کیا اس کی بنیاد وہی 2 قومی اور 1 قومی نظریہ ہے؟ بالکل. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستانیوں کے نمائندے ہیں اور ہندوستانیوں کے جو کنسرن ہیں ان کو ایڈریس کر کے بات کرتے ہیں تو وہ سرام. اگر آپ یہ نہ کہہ کر کہ میں ان کو اسٹیٹ سے باہر نہیں آنے دوں گا، فلاں جگہ نہیں جانے دوں گا، آپ اگر ان کو یہ مشورہ دیتے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے بجائے اگر وہ کوئی سیکولر نام رکھیں اور پھر ہندوستان میں جہاں چاہے جائیں میں ان کی حمایت کروں گا، تو شاید بات بھی وہی ہو جاتی. اور ہو سکتا ہے کہ یہ آفر میں انہیں نہیں کر سکتا، یہ بلینک آفر میں انہیں نہیں کر سکتا ہوں. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ مجھے یہ کہنے کا مجھے یہ بالکل نہیں کہنا چاہیے کہ میں ان کو باہر نہیں آنے دوں گا. مجھے صرف یہ کہنا چاہیے کہ میں اس کو اپوز کروں. آپ سے میں اقرار کر رہا ہوں کہ ہاں، اور مجھے اویسی صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ آپ باہر نہیں آنے دوں گا. ایسا کہنا، میں کوئی ٹھیکیدار ہوں کیا قوم کا؟ ایک چھوٹا سا ورکر ہوں، اپنی ایک رائے دے رہا ہوں کہ ان کو وہ مجھے یہ دینا چاہیے تھا، ان کو باہر نہیں آنا چاہیے. اگر وہ باہر آئیں گے تو ہم اس کے اوپر اپنی طرف سے اس کو ناپسندیدگی اور اس کو کرٹیسائز کریں گے اور اس کو اپوز کریں گے کہ آپ کو باہر نہیں آنا چاہیے. فی الحال ان تصویروں میں اتنا ہی دوستو، آگے پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی ایسی خبر کے ساتھ. تب تک کے لیے جے ہند، دھنیہ واد.